अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में खबर शामिल करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से। तो 20 में से 8 टीमों के दरमियान सुपर 8 मरहला आज से शुरू होगा। सुपर 8 का पहला मैच आज जनूबी अफ्रीका और अमरीका में शाम 7:30 बजे होगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में टीम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहले ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका और अमरीका शामिल है। T20 वर्ल्ड कप 2024 20 में से 8 टीमों के दरमियान सुपर 8 मरहला आज से शुरू होगा, जबकि सुपर 8 का पहला मैच आज जनूबी अफ्रीका और अमरीका में शाम 7:30 बजे होगा। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में टीम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहले ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका और अमरीका शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद कौमी टीम के 2 खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए हैं। खिलाड़ी और ओहदेदार निजी एयरलाइंस के जरिए लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। वतन पहुंचने वाले खिलाड़ियों में नसीम शाह और उस्मान खान शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी टीम के साथ नहीं हैं, वो कुछ दिन अमरीका में ही क़याम करेंगे। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमराह नहीं हैं। और अब कुछ जिक्र करेंगे ईद उल अज़हा का। तो कुर्बानी हुई, गोश्त भी बांटा, सैरो तफरी के साथ ख्वाबों का दौर भी चला। बच्चे बड़े सभी ने ईद का दूसरा रोज़ भरपूर तरीके से गुजारा। घरों में ख़वातीन ने तरह तरह के पकवान बनाए, लोग रिश्तेदारों से मिलने भी पहुंचे। तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का अमल जारी है। मेहमान नवाजी भी होगी, दोस्तों यारों के साथ महफिल भी जमेगी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से, जहां कंवारों और शादीशुदा अफराद के दरमियान टग ऑफ वॉर का दिलचस्प मुकाबला हुआ। दोनों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मैच देखने के लिए आने वाले अफराद ने पुरजोश नारों से माहौल को गरमा दिया। गैर शादीशुदा अफराद ने हरीफ को शिकस्त देकर मैदान मार लिया। जीतने वाली टीम को 50,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया। रनर अप को 20,000 रुपए से नवाजा गया। और ईद उल अज़हा पर फौजी जवान सरहदों की हिफाजत के जज्बे से सरशार। कसूर सेक्टर पर तैनात पाक फौज और पंजाब रेंजर्स के जवान फ़र्ज की अदायगी में मसरूफ़, जबकि जवानों का कहना था कि ईद पर घर वालों की बहुत याद आती है, लेकिन ये मुल्क भी हमारा है और हमने ही इसी मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देनी हैं। और अब आपको बताएं कि ईद कुर्बा पर वालिदैन ने कुर्बानी के बाद बच्चों की फरमाइश पर तफरीह गाहों का रुख कर लिया। मज़ीद अहवाल हैदराबाद से इरफान आराइन की इस रिपोर्ट में। ईद के तीसरे रोज भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन साफ सुथरा पंजाब पर अमल जारी है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला आलाइशों को ठिकाने लगाने के बाद शहर फरीद की सड़कों की सफाई जारी रखे हुए है। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा तारिक हुसैन भट्टी से। जी तारिक भट्टी, की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सफाई निसफ ईमान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन साफ सुथरा पंजाब के तहत शहर फरीद को जो है वो नीट एंड क्लीन किया गया है। तारीख में पहली दफा सड़कों को जो है वो आलाशी उठाने के बाद धोया गया है। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से पाक बदन के चौकों चौराहों में वेस्टिंग बॉक्स निसब किए गए थे। इसके साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी ने शहर भर में जो है वेस्टिंग बैग जो है वो तकसीम किए। उसके साथ जो आगाही पंफलेट है वो भी तकसीम किए, जिससे शहरियों में आगाही और शऊर पैदा हो। तो पाक पतन को जो है इस वक्त नीट एंड क्लीन बनाया गया है। पाक पतन की सड़कों को धोकर उनकी साइडों पर चूने की लाइनें जो है वो लगाई जा चुकी हैं। म्यूनसिपल कमेटी और वज़ीर आला पंजाब के इस अमल को शहरियों ने जो वो खूब सराहा। ईद भी मनाते हैं, फर्ज भी निभाते हैं। अवाम को बाखबर रखने का मिशन बोलबालाज ने ईद दफ्तर में गुजारी। अवाम को पल पल की खबरों से बाखबर भी रखा और चटपटा त्यौहार भी बनाया। तस्वीर बनवाई, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में पाकिस्तानियों ने की ईद मिलन पार्टी, जिसमें पाकिस्तानियों की कसीर तादाद में शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी चौधरी अजहर वड़ाइच ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरह की महफिल और तकरीबात से साल भर की थकन दूर होती है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वापडा वफाकी हुकूमत का मातहत इदारा है जो खैबर पख्तूनख्वा वालों से इंतकाम ले रहा है। सूबे के हिस्से की बिजली भी कम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग के मामले पर वफाक के साथ जल्द दूसरी बैठक होगी। लैंड लॉसेस मामले पर सूबाई हुकूमत वापडा के साथ ताउन कर रही है, लेकिन वफाक ने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो उधर पेशावर में रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही ने ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। वीडियो में रुकने असम्बली को साथियों के साथ ग्रिड स्टेशन में चारपाइयों पर लेटे देखा जा सकता है।
کہا کہ پیسکو اور ضلع انتظامیہ نے بجلی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول دیا تھا، شیڈیول کے خلاف ورزی پر گرڈ اسٹیشن آ کر بجلی خود بحال کرنی پڑی، بجلی بند نہیں کرنے دیں گے۔ اور ملک چلانا ہے تو سب کچھ پرائیویٹ کرنا ہوگا، خیرات سے اسکول اور اسپتال تو چل سکتے ہیں لیکن ملک نہیں چل سکتا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے بات چیت، بولے ہمیں ٹیکس چھوٹ کو بتدریج کم کرنا ہے، ٹیکس نیٹ کو بڑھا رہے ہیں، باقی سیکٹرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں، ریٹیلرز پر جولائی سے ٹیکس عائد ہو جائے گا، قوانین موجود ہیں لیکن اتھارٹی صحیح طریقے سے ٹیکس جمع نہیں کر رہی۔ اسکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہسپتال ہیں، وہ تو چل سکتے ہیں، ملک صرف ٹیکس سے چل سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو بتدریج 9.5 سے اگلے 3 سال میں اس کو 13.5% پہ یا 13% کے قریب اس کو لے جانا پڑے گا۔ تو یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم باقی سیکٹرز کو نیٹ میں لا رہے ہیں۔ جیسے میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہا کہ 31,000-32,000 ریٹیلرز اس وقت رجسٹر ہو چکے ہیں اور جولائی سے ان پہ ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ وہ ہماری اپنی ٹیکس اتھارٹی ہیز ٹو اسٹیپ اپ، اور اس میں سیلز ٹیکس ہے، ان کا فراڈ ہے، اور جو دونوں چیزیں جو ہیں یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ وفاقی بجٹ پر اعتراضات ہیں، سندھ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، ترقیاتی منصوبوں کے لیے ماضی میں فنڈز نہیں ملے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا سکھر میں کہنا تھا کہ کوشش کی ہے کہ سندھ کے بجٹ غریب عوام کو ترجیح دی جائے، سفید پوش طبقہ سولر سسٹم کے لیے لون لے گا، اس کا انٹرسٹ سندھ حکومت دے گی۔ بجٹ کے حوالے سے ایم کیو ایم کے الزامات بے بنیاد ہیں، ہم قوم نہیں جمعہ بازار ہیں، 2 ماہ میں مسائل بڑھ جائیں گے۔ سربراہی عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی بول کے پروگرام تجزیہ میں بات چیت، کہا پاکستان میں اب خاندانوں کی حکومت چل رہی ہے، ان کی وزارت میں پی ٹی آئی نے کبھی مداخلت نہیں کی، لیکن زلفی بخاری جیسے لوگ کان بھرتے ہیں۔ سر جی، ہم قوم نہیں ہیں، ہم جمعہ بازار ہیں۔ اس قوم نے تباہ کر لیا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو، اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے، اس قوم نے تباہی کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ پاکستان میں اب تو خاندانوں کی حکومتیں چل رہی ہیں۔ میں 17 دفعہ وزیر رہا ہوں، لیکن کوئی عمران خان نے میری منسٹری میں مداخلت نہیں کی، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کان بھرنے والے، زلفی بخاری ٹائپ کے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو دیکھ کر سیاست سیکھی، سیاست میں دشمنی نہیں مخالفت ہوتی ہے، ہمارے نوجوانوں سے دوسرے ممالک فائدہ لے رہے ہیں۔ پی پی رہنما نیّر بخاری کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو، کہا ملکی سیاست میں اب استحکام آنا چاہیے، سوشل میڈیا پر کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ملک کی بہتری کی ذمہ داری صرف حکومت پر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی 18ویں ترمیم ہے۔ ہم نے پالیٹکس جو سیکھی دیکھی وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے دیکھی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے دیکھی، اور جناب آصف علی زرداری صاحب سے۔ سیاست میں دشمنیاں تو نہیں ہوتی، اور وہ ایٹیچیوڈ جو سیاسی مخالفتیں ضرور ہوتی ہیں۔ جو یوتھ تھی جس زمانے میں بھی، وہ تو اپنا فیوچر پراسپیکٹس کو دیکھتے ہیں ایگزیکٹلی، اور جب ان کو اپنا پراسپیکٹ فیوچر کا نظر بیرون ملک نظر آتا ہے تو وہ پھر وہ مائگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے کسی کی توہین کرے بذریعہ سوشل میڈیا، ذاتیات پہ حملے کریں، ذاتیات پہ حملے کریں، گالم گلوچ کرے۔ بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی نوابزادہ جمال خان رئیسانی نے اپنے حلقے سریاب میں عید منائی، انہوں نے حلقے کے عوام سے عید ملی، ان کے مسائل سنے اور حلقے کے عوام کو مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی۔ جمال رئیسانی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی بلوچستان کے مسائل حل کرے گی، تعلیم اور صحت کے مسائل کو فوری بنیادوں پر حل کیا جائے گا، تمام ترقیاتی کاموں میں حلقے کے عوام کو بھی اعتماد میں لوں گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خیبر کے علاقے لنڈی کوتل تھانے کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، صحافی خلیل جبران قتل، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ ڈی پی او کے مطابق صحافی شکیل جبران گھر جا رہے تھے، نامعلوم افراد نے کار سے نکال کر گولیاں ماری، ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ خلیل جبران کو پہلے بھی دہشت گردوں سے دھمکیاں ملی تھیں، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لنڈی کوتل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، سجاد ایڈوکیٹ بھی ہمراہ تھے۔ اور عید پر بھی ڈکیتوں نے شہر قائد کا سکھ چین برباد کر کے رکھا، قربانی میں مصروف شہریوں سے لوٹ مار کرتے رہے، بلدیہ ٹاؤن میں سیلون لوٹ لیا، نارتھ ناظم آباد میں بھی 3 شہریوں کو موبائل اور نقدی سے محروم کر دیا گیا، کرنگی 100 کوارٹر کے قریب فائرنگ سے ایک بچہ زخمی ہو گیا۔
عید پر بھی ڈاکوؤں کو چین نہیں، لوٹ مار کرتے رہے، پولیس غائب رہی۔ بلدیہ ٹاؤن کے علاقے رشید آباد میں ہیئر سیلون پر ڈکیتی کی واردات، ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر سیلون پر آئے گاہکوں سے درجنوں موبائل فونز اور نقدی لوٹ لی۔ ڈکیت لوگوں پر تشدد بھی کرتے رہے۔ نارتھ کراچی میں انڈا موڑ کے قریب موٹر سائیکل پر سوار 3 دوستوں کو ڈکیتوں نے لوٹ لیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی، جس میں ملزمان کو گن لہراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ادھر کورنگی 100 کوارٹر فرحان اسکول کے قریب فائرنگ سے ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ زخمی بچے کی شناخت یعقوب کے نام سے ہوئی۔ پیر کی رات کو لیاقت آباد میں بول نیوز کے سینئر کرائم رپورٹر خرم گلزار کے ساتھ بھی ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ IG سندھ نے واردات کا نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کی ہدایت کر دی۔ تو دوسری جانب عارف آلہ تھانہ صدر کے علاقے 163 EB میں دیرینہ رنجش پر 2 گروپس میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ 4 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی ہونے والوں میں اللہ رکھا، بشیر احمد، رب نواز اور رئیس شامل ہیں۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے، جہاں بن قاسم کے قریب خاتون اور مرد کی تشدد زدہ لاشوں کی شناخت اب تک نہ ہو سکی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاشیں پارک کے اندر گندے پانی کے جوہر سے ملی ہیں۔ MLO کے مطابق دونوں کی موت ڈوبنے سے ہوئی۔ لاشیں 2 دن پرانی ہونے کی وجہ سے چہرے پر کیڑوں کے کاٹنے کے زخم ہیں۔ فنگر پرنٹس بھی غائب ہیں۔ پولیس کے مطابق لواحقین کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں گارمنٹس فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ کپڑے میں استعمال ہونے والے کیمیکل کے اسٹور میں لگی تھی۔ کیمیکل کی وجہ سے آگ بھڑکی اور پورے فلور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آگ لگنے کے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی کے عوامی مقامات پر آلائشیں پھینکنے اور اوجڑی کاٹنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ 97 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمات بھی درج ہو گئے ہیں۔ جنوبی سے 14، ماڈل کالونی سے 16، نارتھ نازم آباد سے 10 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ نیو کراچی، قائد آباد اور دیگر علاقوں میں بھی کارروائیاں کی گئیں۔ عوامی مقامات پر آلائشیں پھینکنے والوں کے خلاف کارروائیاں بھی کی گئیں۔ ضلع کورنگی پولیس نے 30 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ سعود آباد، ماڈل کالونی، الفلاح، شاہ فیصل، عوامی کالونی اور کورنگی میں مقدمات درج کر لیے گئے۔ خبر شامل کریں گے کوئٹہ سے، جس کے علاقے سریاب روڈ، کلی بنگلزئی کے قریب گودام میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آگ کی شدت زیادہ ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ حافظ آباد سٹی پولیس کا 1 ویلنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن، 2 1 ویلرز کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق موٹر وے وہیکل آرڈیننس A 99/1965 کے تحت مقدمہ درج کیے گئے۔ گرفتار افراد میں عاشر مسیح اور امیر حمزہ شامل ہیں۔ خانپور میں سہجا اڈا کے قریب ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، متوفی کی شناخت 29 سالہ ناصر کے نام سے ہوئی ہے۔ حادثہ تیز رفتاری اور مزدہ ٹرک ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ لیاقت پور میں موڑ کاٹتے ہوئے تیز رفتار کار الٹ گئی، بیوی بچے جاں بحق، خاتون زخمی ہو گئی، جبکہ جاں بحق 27 سالہ خاتون کی شناخت نمرہ کے نام سے ہوئی ہے۔ حادثہ خانپور روڈ رشید آباد پر پیش آیا۔ کوہاٹ کے علاقے درہ آدم خیل، قوم زرغن خیل، رحیم کلے میں امجد نامی ورکر 220 کے وی لائن میں کام کرتے ہوئے بجلی کرنٹ لگنے سے موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو کی ڈیزاسٹر ٹیم نے لاش ریکور کر لی ہے اور میڈیکل ٹیم نے زخمی ہونے والے افراد کو ابتدائی طبی امداد کے لیے زخمی افراد اور لاش مقامی اسپتال منتقل کر دی ہے۔ اور اب بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی، تو غزہ پٹی میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 8 فلسطینی شہید جبکہ کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگی کابینہ تحلیل کر دی۔ غزہ پر عید کے موقع پر بھی اسرائیلی بمباری اور بربریت کا سلسلہ جاری۔ وسطی غزہ، خان یونس، رفح پر فضائیہ اور ڈرون سے میزائل داغے۔ غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے استعمال ہونے والے راستے پر اسرائیلی حملے سے امدادی کارروائیاں متاثر ہو گئیں۔ غزہ پٹی میں امدادی سامان کی ترسیل والے روٹ پر 11 گھنٹے حملے نہ کرنے کا معاہدہ ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے خلاف ورزی کرتے ہوئے حملہ کیا۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کے لوگوں کو عید بھی منانے نہیں دی۔ غزہ میں مسلسل بمباری جاری ہے، بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ نیتن یاہو نے 6 رکنی جنگی کابینہ کو تحلیل کر دیا۔ مرکز پسند سابق جنرل بینی گونٹریس کے استعفے کے بعد اس اقدام کی توقع کی جا رہی تھی۔ اب نیتن یاہو کی انتہائی دائیں بازو کے اتحادی شراکت دار ایک نئی جنگی کابینہ کے قیام کے لیے زور دے رہے ہیں۔ رفح میں القسام بریگیڈ کے جوابی حملے کے دوران 2 روز میں 11 اسرائیلی فوجی ہلاک، جبکہ لبنان
درمیان سے حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کی جھڑپوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ سے تنازع وسیع ہونے کا اشارہ دے دیا ہے۔ ادھر اسرائیلی حکومت نے فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک پر پابندی لگانے پر غور شروع کر دیا۔ روسی صدر پیوٹن شمالی کوریا کے 2 روزہ دورے پر پیانگ یانگ پہنچ گئے ہیں۔ بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچنے پر شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے پیوٹن کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر پیوٹن کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس شمالی کوریا میں مختلف معاہدے ہو سکتے ہیں۔ خبر رساں اداروں کا کہنا ہے کہ روس یوکرین کے خلاف جنگ برقرار رکھنے کے لیے پیانگ یانگ سے ہتھیار لے سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پیوٹن کے دورے شمالی کوریا سے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید ترقی ملے گی۔ روسی صدر پیوٹن کے دورے شمالی کوریا سے قبل 24 سال بعد پیانگ یانگ کی سڑکوں کو روسی جھنڈوں اور پوسٹر سے سجایا گیا۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں غزہ کے مہاجرین کے ساتھ عید منائی۔ انہوں نے متاثرین میں قربانی کا گوشت اور بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ مختلف اسپتالوں میں جا کر زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ الخدمت نے فلسطینی متاثرین کے لیے 1600 بڑے اور 1300 چھوٹے جانور ذبح کیے۔ ترجمان کے مطابق الخدمت کی جانب سے قاہرہ میں کی گئی قربانی کا گوشت فوری طور پر غزہ متاثرین میں تقسیم کیا گیا۔ کراچی میں قربانی کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ گوشت ٹن میں پیکنگ کے بعد اہل غزہ کو بھجوایا جائے گا۔ اور افسوسناک خبر ہے اٹلی سے، جہاں 2 کشتیوں کے ڈوبنے کے واقعات میں 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 60 سے زائد لاپتہ ہو گئے ہیں، جبکہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کشتیوں کا حادثہ اٹلی کی جنوبی ساحلی پٹی پر پیش آیا۔ کشتیوں میں سوار ہو کر بڑی تعداد تارکین وطن اٹلی جانے کے خواہش مند تھے۔ لاپتہ افراد میں 26 بچے بھی شامل ہیں۔ 51 تارکین وطن کو ریسکیو کر لیا گیا۔ حادثے کا شکار کشتیوں میں سوار افراد کا تعلق ایران، عراق، شام، مصر، پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہے۔ تو ادھر اٹلی کے شہر فرارا میں کار حادثہ، 2 پاکستانی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ڈرائیور شہباز کا تعلق گجرانوالہ اور بابر کا حافظ آباد سے تعلق تھا، جبکہ دیگر 5 شدید زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ گاڑی میں سوار 7 پاکستانی کام سے واپس آ رہے تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کار سڑک سے ہٹ کر ملحقہ نہر میں جا گری۔ زخمیوں میں سے ایک موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرا اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ الشفا آئی ٹرسٹ اسپتال کے ڈاکٹرز کا بڑا کارنامہ، افغانستان سے تعلق رکھنے والی 7 ماہ کی بچی کی کینسر زدہ آنکھ کا کامیاب آپریشن کر لیا گیا۔ الشفا آئی ٹرسٹ کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ رحمت خان نے افغانی بچی کے آپریشن کی خود نگرانی کی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ کیس نہایت پیچیدہ تھا، آنکھ کے امراض کی بروقت تشخیص سے بچوں کی جان بچ سکتی ہے۔ الشفا آئی ٹرسٹ اب تک 7000 بچوں کی آنکھوں کے کینسر کا کامیاب آپریشن کر چکا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فرانس کے شہر لیون میں 2 روزہ ثقافتی فیسٹیول، 40 سے زائد ممالک کی شرکت۔ لیون میں منعقدہ تقریب میں پاکستانی پویلین نے سب کے دل جیت لیے۔ پاکستانی فنون ثقافت، کھانوں اور موسیقی کی خوب پذیرائی ہوئی۔ پیرس سے علی اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ اور عید الاضحیٰ پر لواحقین کو شہداء کی یاد ستانے لگی۔ حوالدار کاشف ضیاء شہید کی بیٹی نے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد جب عید پر آتے تھے تو ہم تینوں بہن بھائیوں کے لیے کپڑے، چوڑیاں اور مہندی لے کر آتے تھے۔ بیوہ کا کہنا تھا کہ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے۔ سپاہی محمد صفدر شہید کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے نے اپنے وطن کی خاطر جان دی اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ حوالدار وحید احمد شہید کا بیٹا بھی اپنے والد کو یاد کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔